वेलकम बैक। IMF ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान मौशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करते हुए मौशी इस्तेहकाम के लिए मौसर गवर्नेंस पर जोर दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कर्ज प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामज़न होने के साथ साथ अफरात ज़र में कमी और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने मुल्क के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़्म की भी तारीफ़ की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने तवील मुद्दती मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर देते हुए इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत के लिए IMF के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं MD IMF ने इतराफ़ किया है पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। SECP के तहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, हुकूमत की काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। MD IMF ने प्रोग्राम के मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा है। Because we had a very constructive and very positive meeting with the managing director of IMF. Our team obviously was being led by the Prime Minister. We got some very positive feedback in terms of the macroeconomic stability which has been achieved over the last 12 months. The Managing Director of IMF, Cristalina, yesterday was full of praise and the commitment that the country has shown in terms of this reform-based program. Government के पास ना ये capacity है ना गुंजाइश है कि हम सब कुछ खुद सोचकर आगे लेकर जाएं। इसको बिजनेस के साथ, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इन सबको मिलके what comes out of these deliberations, अगर हमने इन शॉर्ट पाकिस्तान की तरफ जाना है तो फिर it has to be better, faster, cheap. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है FPR जमाशुदा रकम वक्त पर मुंतकिल नहीं कर रहा। गुज़िश्ता साल की बड़ी रकम अब मिली है, इसलिए इन्हें FPR की कलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, डोमिसाइल के मामले पर तहकीकात कर रहे हैं। FPR की कलेक्शन हो रही है, सिर्फ एक इसमें मुझे है ऑब्जर्वेशन के खासे पैसे थे, 80 अरब थे या उससे ज़्यादा थे, कुछ हमें पिछले साल के इस साल मिले। ऑब्जर्वेशन फेडरल गवर्नमेंट से ज़रूर है कि वो टाइमली जो पैसे कलेक्ट करते हैं उसको टाइमली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। और सर डोमिसाइल जो बार बार इशू हो जा रहा है, उसका चेक कर रहे हैं हम, बिल्कुल उस पर कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि कोई गलती हो, बिल्कुल सजा देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोन पर बातचीत हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी अवाम को उनके वतन से बेघर या मुंतकली की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया गया। इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मसले फ़लस्तीन के देरपा हल के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान आज 2 दिन के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। तुर्क सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तुर्की के आला सतह वफ़द भी साथ होगा। वफ़द में वज़राए आला, हुकाम और कॉरपोरेट रहनुमा शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। सदर अर्दवान सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। मुल्जिम अज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हकूक ख़त्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा?
سلمان اکرم راجہ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں پتنگ اڑانا منع ہے. پنجاب میں کوئی ملٹری اہلکار گھر پر پتنگ اڑاتا ہے تو ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, اس پر بھی سویلین والا قانون لاگو ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ سیکشن 2D ختم ہونے کے بعد جاسوس عناصر کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. آرمی میں سول ملازمین بھی ہوتے ہیں, کوئی سول ملازم دشمن ملک کے لیے جاسوسی کرے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ کوئی سویلین مڈل مین خفیہ راز دشمن کے حوالے کرے تو ٹرائل کہاں ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا اس کا ٹرائل اسپیشل انڈر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا مکمل طریقہ کار موجود ہے. اصول اور قانون کے خلاف اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر دلائل نہیں دوں گا. کلبھوشن یادو کا کیس آپ کے سامنے ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بنیادی حقوق دیگر انگلی کے اشارے سے چھین لیے جائیں. دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان کا سلمان اکرم راجہ سے دلچسپ مکالمہ ہوا. جسٹس نعیم اختر نے کہا ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا ہوں, برا نہ مانیے گا. آپ کی ایک جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی بھی ہے. جب سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی. اس وقت پارلیمنٹ نے گرم جوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ پر قانون سازی کی. سلمان اکرم راجہ نے جواب میں بتایا کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے, میں تو ہمیشہ اپوزیشن والی سائڈ پر رہا. لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے جسٹس سرفراز ٹوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج برقرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججوں کی ریپریزنٹیشنز مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری. فیصلے میں 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججوں کے تبادلے کے بعد ہائی کورٹ میں تبدیلی کی گئی. سینیورٹی لسٹ بھی برقرار رکھی گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی. رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجنے کی ہدایت کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے فیصلے میں لکھا کہ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججوں کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں. ججوں کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے, دونوں مختلف باتیں ہیں. بھارت میں ججوں کا ٹرانسفر عام بات ہے. بھارت کی طرح پاکستان میں بھی ٹرانسفر پالیسی نہیں, لیکن صدر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. قانون کے مطابق ججوں کو دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں. جب جج کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر سٹیٹس رہتا ہے, تبدیل نہیں ہوتا. آئین کا آرٹیکل 200 جج کے ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں ٹرانسفر سے متعلق ہے. صدر نے ججوں کو چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ٹرانسفر کیا. تعیناتی اور تبادلے کو ایک معنی نہیں لیے جا سکتے. ہائی کورٹ کا جج تعینات ہونے پر حلف اٹھا کر آفس سنبھالتا ہے. جج کے تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق پروسیجر خاموش ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو ATC میں پیش کر دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج دہشت گردی کی دفعہ لگانے پر برہم. فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کو پیش کر دیا گیا ہے. عدالت میں جیسے ہی یہ بتایا گیا کہ ان کو انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت پیش کیا گیا ہے, تو معزز جج نے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد FIR کہا کہ بتائیے کیسے آپ نے انسداد دہشت گردی کی دفعہ کا لگایا ہے, اس میں ایسا کون سا قانون ہے جو آپ نے انسداد دہشت گردی پہ لگایا ہے, جس کے بعد تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ڈمپر مافیا آفاق احمد کی وجہ سے انڈر تھریٹ ہے, اس کے باعث ہم نے یہ لگایا ہے, جس سے معزز جج کا کہنا تھا کہ میں بھی انڈر تھریٹ ہوں, تو جب میں بھی اس طرح کا کام کرنا شروع کر دوں. عدالت نے فوری طور پر سرکاری وکیل سے رولز کی کتاب منگوا لی اور ان سے کہا کہ آپ ثابت کریں پہلے کہ اس مقدمے کے اندر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں. تاحال بھی کیس کی سماعت جاری ہے. عدالت میں بتایا گیا ہے کہ مزید 10 افراد کو بھی آج عدالت میں اب سے کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا, جن کا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے ہے, اور یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے شہر کے اندر ڈمپرز کو آگ لگائی. شہر کے اندر ڈمپرز کو آگ لگائی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاروق سمیع اپڈیٹ کرنے کے لیے. آفاق احمد کی گرفتاری پر صدر ڈمپر ایسوسی ایشن کا سندھ حکومت اور پولیس سے اظہار تشکر. لیاقت محسود نے کہا وزیر اعلیٰ, IG, DIG, SSPs اور مختلف اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سندھ پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. IG سندھ, ایڈیشنل IG اور سارے DIG صاحبان, SSP صاحبان, پوری سندھ پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مختلف ادارے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاز اس نے ایک ایسا شخص تک گرفتار کیا جو اس نے دوبارہ کراچی شہر کا کوشش کر رہا تھا,
اور انتشار پھیلانے کا نوجوان طبقہ اس نے غلط استعمال کر رہا تھا. میں سب پوری سندھ گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی لاوارث ہے. سندھ حکومت کو اللہ کا خوف نہیں، بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈمپر حادثات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. ارکان قومی اسمبلی کے فنڈ سے شہر کی سڑکیں بنانا چاہتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا. پیرس سمٹ میں فرانسیسی صدر نے نریندر مودی کو یکسر نظر انداز کر دیا. مودی ہاتھ ملانے کے لیے پوری طرح تیار تھے لیکن نظر انداز ہونے پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. ایس آئی ایف سی کی معاونت سے ملک میں زرعی ترقی کے لیے اہم اقدامات. ایس آئی ایف سی کے تحت گرین کارپوریٹ انیشیٹو کوششوں سے زرعی منظرنامے میں نمایاں تبدیلی ہوئی. روایتی زراعت سے کارپوریٹ طرز زراعت کی جانب اہم قدم بڑھایا گیا. پنجاب کے جدید آبی انتظام سے زرعی پیداوار کے لیے 1.5 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کیا گیا. جی سی آئی کی کامیاب حکمت عملی کسانوں کو معیاری کھاد اور بیج فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا. زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کے ماڈل فارمز کے دورے کا اہتمام کیا گیا. اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق گفتگو کر رہے ہیں. Participation in debate of the House, in question hours, in various issues is, I think, more, اگر percentage wise دیکھا جائے, more than the male members. ان کے اپنے مسائل ہیں, constituency کے مسائل ہیں اور ٹائم اتنا نہیں دے, بٹ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے, جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا میں ذکر کر سکتا ہوں, دیٹ از آئی وڈ کنسیڈر اٹ ایز ایکسلنٹ. اور یہ ریکارڈ بولتا ہے, ریکارڈ بھی بولتا ہے. پھر جو تیاری کر کے آتے, ایک زمانہ تھا کہ کویسچن بنا کے دیے جاتے تھے, اب بناتے نہیں. اب ہمارے ممبران خود کویسچنز اپنے بناتے ہیں, خود سپلیمنٹری کویسچن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیڈ کویسچن تھا یا وہ, اور وہ the quality has risen tremendously. ہم نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز لیے تھے, جس طرح 2014 یا 15 میں ہم نے ایک ڈے کیئر سینٹر بھی بنایا تھا, اس لیے کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ جو ہماری خواتین ہیں, جو نیشنل اسمبلی کی امپلائیز ہیں, اگر وہ ان کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ ان کو کہاں رکھیں. تو وہ ایک چھوٹا سا یہاں ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا. اور ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جو نیشنل اسمبلی میں خواتین امپلائیز ہیں وہ مغرب کے بعد یہاں نہ رکیں, وہ مغرب کے بعد نکل جائیں اور اپنے گھروں کو چلی جائیں تاکہ باحفاظت پہنچ جائیں حالات کی وجہ سے. مگر حالات جس طرح بہتر ہوتے جائیں گے اسی طرح اپرچونٹی ملتی جائے گی. ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہم نے لیجسلیٹو کاؤنسل بھی بنائی ہوئی ہے, جس کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہم نے کورسز بھی پارلیمنٹری اس کے اوپر کورسز ہم نے بنائے جو 17 یونیورسٹیز میں ہیں. اس میں بھی آپ ویمن کے جو ایشوز ہیں اس کو اجاگر کر سکتے ہیں یونیورسٹیز میں. آپ لوگ خواتین کی ریگولر وزٹس پارلیمنٹ کے سیشن کو دیکھنے کے لیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, یو کین فیسیلیٹیٹ دیم. آپ ہمارے پاس تقریباً روز ہی آتے ہیں, ہمارے پاس انٹیریئر بلوچستان سے, فاٹا سے, انٹیریئر سندھ سے, ہر جہاں طرف سے لوگ آتے ہیں اور ایک ریگولر انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچیوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھتی جائے. ظفر اللہ صاحب میرا خیال ہے پپس کے واحد وہ ای ڈی ہیں جن کو بورڈ نے لگایا تھا کسی انڈیویجول میں. جب میں اسپیکر تھا تو ہم نے پورے بورڈ کو کے سارے ممبرز کو انٹرویو کرایا تھا, اور اس انٹرویو میں ہی واز دا ون ہو واز سلیکٹڈ, اور میرا بھی ایک ووٹ تھا, میں نے ڈسکریشن نہیں یوز کی تھی, اور ہی پرفارم ایکسلنٹ اس زمانے میں. تو ان کا ریسورس آپ یوز کریں گے تو آئی تھنک فائدہ اٹھائے گا. آپ کے پاس پپس کا ادارہ ہے, آپ کے پاس نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ادارہ ہے, یہاں پہ آپ لوگ اس کو جتنا استعمال کر سکتے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا ایشوز آف ویمن. ایٹ لیسٹ جب تک میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں تو اس کو انکریج کروں گا. ہمارے ڈونرز کے ساتھ ایشوز ہیں, ہمیں پرانے جو ہے ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہوئے. ہم ڈونر ڈریون کوئی کام نہیں کریں گے. ہم جو کام کریں گے it will be driven by the National Assembly of Pakistan once it is approved, and then only we will do these things. Otherwise ہمارا جو پہلا ایکسپیرینس ہوا IP3 میں, that was not very good.
اور اسی طرح ایک آدھا اور ایکسپیرینس. تو ہم نے تب سارے ڈونرز کو بلایا تھا اور ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے جو کرنا ہے یو ول ڈو دا رائٹ تھنگ ان دا رائٹ وے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آئی ایم ایف وفد نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے ملاقات کی ہے. ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں شعیب نظامی. جی آئی ایم ایف کا جو ایک ٹیکس قانونی ماہرین کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے ہوئے ہیں, اس نے آڈیٹر جنرل پاکستان سے ملاقات کی ہے, جس میں آڈٹ جو ہے پبلک سیکٹر کے اندر جو آڈٹ کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے بریفنگ دی گئی ہے. یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں جو سب پبلک سیکٹر کا آڈٹ ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو اس کا احتساب کرتی ہے, اور اس سلسلے میں جتنی بھی سربراہی کی نشستیں ہیں وہ اپوزیشن کو دی جاتی ہیں تاکہ آڈٹ کا جو نظام کو شفاف بنایا جائے. اس سلسلے میں جو آڈٹ کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس پر بھی بریفنگ دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے RY نیوز.